शहरी रहमान और अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। कराते थे, मुल्क से बाहर जाके कहते थे जलसे जुलूस में कि मैं चोरों डाकुओं को पकड़ूंगा। पाकिस्तान के बारे में वो इस तरह बात करते थे कि ये करप्शन का गहवारा है। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब ये कहते थे मैं इनके जेलों को सी क्लास बनाऊंगा, मैं इनके कमरों से दवाइयों की भी जो छोटी मोटी फ्रिज रखी होगी वो हटाऊंगा, मैं पंखे निकालूंगा, मैं तख्तियाँ लगाऊंगा। और अब कहते हैं कि मेरी तजलील हुई जब मैं कभी मर्सिडीज़ में जाते हैं, वही खुलूस, गुड टू सी यू, इज़राइल के साथ अब इनका चल रहा है, वो बड़े खुलूस से जाते हैं, वो उनको ले जाया जाता है। और आप हमसे ये सवाल होता है कि किसने ये किया, किसने ये किया हमारे साथ, कि हमारे साथ तजलील हुई है। तजलील आपके साथ हुई या आपने पूरे पाकिस्तान की तजलील का बेड़ा सर पे उठाया हुआ है? इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है जब फरियाल तालपुल को आधी रात को आपने चांद रात अस्पताल से उठाया, बख्तरबंद गाड़ी में आप ले गए दहशतगर्द की तरह। और दहशतगर्द की आपने कभी मजम्मत नहीं की, आपने ओसामा बिन लादेन की कभी मजम्मत नहीं की। हम पूछते रह गए कि ये कौन सा वजीर आजम है जो मुल्क दुश्मन को की मजम्मत नहीं करेगा, जो गले लगाना चाहता है, क्योंकि उनको अपने मकासद हैं जो अब इतने मजमूम नज़र आने लगे हैं, इतना जहर घुल रहा है। इनके पीछे जो भी बैक स्टोरी है उसमें ये बड़ी बैक स्टोरी है। इसके ताने बाने अभी सिर्फ ऊपर सतह पे नज़र आए हैं और ये आगे खुलेगी। इनकी जो कहानियां हैं ये खुलेंगी। मुझे भी अफसोस हो रहा है पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म के बारे में, साबिक हों कैसे भी हों, कभी किसी ने ये नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म तख्तादार पे लिए गए, उनको ले जाया गया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाओ, उंगली भी उठाएं उनकी जमात। लोगों ने अपने आप को नजर आतिश कर लिया, लेकिन कभी पाकिस्तान की तंजीबात को नजर आतिश करने का सोचा भी नहीं। उनकी बेटी, उनकी बेगम शहीद नुसरत भुट्टो साहिबा, उनकी बेटी शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उन्हीं कंटोनमेंट से गुजरती गईं जब वो वापस आई हैं पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का राज देखते हुए। लेकिन किसी ने छावनी की तरफ भी नज़र की नहीं, सोचा भी नहीं, और ना सोचा कभी कि पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ दी जाए या मुसलमान उम्मा को इस तरह तकलीफ में डालें कि अपना गठजोड़ सामने ले आएं। ये उनकी हामी भरने के बगैर हुआ होगा। अब वो जो चाहें कहें, हम भी जानते हैं लॉबिंग के क्या मकासद होते हैं और कहाँ तक ये लॉबिंग पहुँचती है। ये कैपिटल हिल से चल रही है और कहाँ तक पहुँचती है हम देख रहे हैं। अमेरिका से तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के मामलात में नहीं हिस्सा डालना चाहते, हम वहाँ से अलग रहेंगे। हम बिल्कुल जो भी पाकिस्तान की हुकूमत है हमने उस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इनकी कोशिश यही रही है तो एक तरफ से नई तनकीद करवा सके, कहीं और पहुँचे, पाकिस्तान के दुश्मनों के पास पहुँचे, जिनके ताने बाने भारत और कश्मीर के खिलाफ जो तशद्दुद होता है। अनगिनत दफ़ा हम ये याद दिला चुके हैं कि ये इनका भी इनका भारत और इजराइल के ताने बाने जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर से जो इस वक्त एक्सट्रीम रियासती अमूर हैं उनके, जो इस वक्त मोदी सरकार है, उनका तो यही एक तरीक़ाकार है और होंगे हिंदुस्तान में। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है, एक्सट्रीम राइट इजराइल और एक्सट्रीम राइट हिंदुस्तान के साथ। अब वो जब उनकी हिमायत करने लगे तो पता चल गया कि 9 मई से किसको फ़ायदा हुआ है। भाई आखिर ये यही चाह रहे थे, ये वही लोग हैं जो चाहते कि IMF पाकिस्तान को ना अपने आगे एक्सटेंड करे एग्रीमेंट। वो चाहते थे पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, चूल्हे में जाए, कूड़े में जाए। लेकिन हम अपनी अना परस्ती से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह ना करे कि कोई वज़ीर आज़म या कोई सियासतदान पाकिस्तान में साबिक हो, दूसरा कोई भी हो, किसी को तजलील की, हम किसी की तजलील की हिमायत नहीं करते, ना हमने कभी सियासी कैदी रखे हैं अपने दौर में। लेकिन ये अपने आप को हर अदालत से, हर कानून से मावरा क्यों समझते हैं कि इनको अगर अदालत से उठाया गया
تو وہ یہ ان کی بےعزتی تھی. باقی لوگ چور ڈاکو ہیں, یہ تو دودھ میں دھلے ہوئے ہیں. آخر اب تو وہ اسرائیل کے میں سمجھتی ہوں ان کے پانی میں دھل چکے ہیں, اور ان کو اس پر یہ تو ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. میں کسی کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کروں گی, چاہے وہ جتنا کریں, وہ جتنا اپنی گند اچھالیں, ٹرولز, اپنے ٹرولز کو ٹویٹر پہ ہر جگہ. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو پاکستان کی ریاست, پاکستان کی عوام, اس کی عیدی ایمبولنسز, اس کے ریڈیو سٹیشنز, اس کے شہداء کے مونیومنٹس, حساس تنصیبات, ہر چیز پر حملہ آور ہو, ہر چیز کو کہتا ہے جلاؤ. مجھ پر اگر کوئی میرا بال بھیگا تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ ان کا پیغام تھا. وہ انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو سمجھ لیا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, ہم ہمیشہ کہتے رہے, پارلیمان میں بھی کہتے تھے, پریس کانفرنس میں بھی کہتے, اتنے ہی مظالم ڈھائیں اپنے سیاسی مخالفین پر جو آپ خود سہ سکیں. What goes around, انگریزی میں what goes around comes around. یہ اللہ کی یہ مکافات عمل ہوتا ہے جی. تو یہ باتیں ان کے سب کے سامنے آ رہی ہیں, مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان کبھی ہم نے نہیں دیکھا, نہ اس نے جنم لیا ہے, نہ کبھی اس نے آواز اٹھائی ہے, کسی بھی سیاستدان نے, کسی بھی وزیر اعظم نے, خاص طور سے کبھی سابق وزیر اعظم نے اس طرح پاکستان کے خلاف تواتر پاکستان دشمن کیمپین نہیں چلائی ہے. اسے پاکستان, اگر اسرائیل اور بھارت آپ کی حمایتی کر رہے ہیں, آپ کی تنظیم کا, اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہائے ہم جو مظالم ڈھاتے ہیں, جس پر ساری دنیا اب ہم کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, وہ تنقید کے نشتر برسا رہا ہے پاکستان پر, ہماری ریاست پر, ہمارے ہیومن رائٹس ریکارڈ پر, جبکہ رپورٹیں آ چکی سب کے سامنے. خواتین کے ساتھ کیا ہوا وہ سب سامنے آ گیا, کس کے ساتھ کیا ہوا. اور ہم پھر کہیں گے, میں پھر یہ کہوں گی کہ ہم کسی کو نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ قانون کی ڈیو پروسیس نہ ہو, لیکن پاکستان کے قوانین ہیں, یہ کوئی جنگل نہیں ہے. وہ چاہ رہے تھے یہ جنگل بن جائے, لیکن یہ جنگل نہیں ہے جی. یہ جنگل کا قانون نہیں چل رہا یہاں پہ. یہ جنگل جو وہ چاہتے تھے, جس کے وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے, یہ وہ سرزمین نہیں ہے. جس حال میں انہوں نے چھوڑا ہے بدحالی کا, قرضہ لے لے کے, جو 70 سال میں پاکستان نے نہیں لیا, اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں جی. اس کا ہم سیاسی سامنا کر رہے ہیں. ہم آئے کہتے کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے, ریاست کو بچائیں گے. ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ریاست کو بچاؤں گا, سیاست کو نہیں. میں اس تنظیم سے ہوں جہاں میری لیڈر شہید ہو گئی کہتے کہ میں پاکستان کا جھنڈا واپس سوات میں لگاؤں گی, میں بچاؤں گی, ہم بچائیں گے, ہم جانے دیں گے. اور ایک طرف یہ ہیں. تو میں اب اپنے کولیگ عطا طارر صاحب کو کہتی ہوں کہ آپ کچھ اپنے کلمات, مجھ سے بہت زیادہ ان کے بہتر ہوں گے, کلمات شیئر کریں. وکیل بھی ہیں, آپ کو اور پیچیدگیوں میں یہ لے کے جائیں گے. مجھے کہیں پہنچنا ہے, میں ضرور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں اور پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں. بس یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پاکستانی اس کی مذمت کرے وہ کم ہے, اس عمل کی جو مذمت کرے وہ کم ہے جی. شکریہ. بہت شکریہ جی. شہری رحمان صاحبہ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. یہ معاملہ بہت سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. یہ معاملہ پاکستان کی سالمیت سے متعلقہ معاملہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے خلاف ثبوت موجود ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے, اور سنگین ثبوت موجود ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کی جو موومنٹ ہے اس پر کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے, کس طرح سے میں ورڈ جینوسائیڈ یوز کروں گا, مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا گیا, جسے نسل کشی کہتے ہیں, نسل کشی کی گئی. اور وہ آج بھی مظالم جاری ہیں, کبھی غزہ میں, کبھی ویسٹ بینک میں. اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہوتے, مگر اسرائیلی فوج جس طریقے سے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے, آج وہ اسرائیلی گورنمنٹ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اقوام متحدہ چلی گئی ہے. آپ تاریخ کا جبر دیکھیں اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے
کہ یہ ملک دشمن کاروائی ہے، یہ جنہوں نے کروائی ہے ان کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں، اور اسرائیل کا اقوام متحدہ میں جانا اور یہ کہنا کہ پاکستان میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو حساس بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پاک فوج کی سینسٹیو بلڈنگز پہ حملہ کیا گیا، وہ محض اتفاق نہیں تھا، وہ بائی ڈیزائن تھا۔ اور حکیم سعید مرحوم آج سے کئی دہائیاں پہلے یہ پیشن گوئی کر گئے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آئے گا جس کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہوں گے، جو اسرائیل میں لابی کرے گا۔ اور لابنگ فرم، جس طرح شری رحمان صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لابنگ فرمز ہائر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور میں فورن فنڈنگ کیس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ فورن فنڈنگ کیس میں جن اسرائیلی شہریوں کی طرف سے مالی امداد تحریک انصاف کو دی گئی، بیری سی شنیپس نامی آدمی، وہ کیوں دی گئی؟ دنیا بھر میں الیکشن کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، آپ کسی بھی جماعت کو جب فنڈنگ کرتے ہیں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ جماعت برسر اقتدار آئے گی تو وہ آپ کی ایجنڈے پہ مبنی پالیسی سازی کرے گی، پالیسی تیار کرے گی۔ تو اب سمجھ آئی کہ فورن فنڈنگ سے لے کے 9 مئی تک اس جماعت کے خلاف جتنی بھی ثبوت موجود ہیں، جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کے تانے بانے بین الاقوامی سطح پر اینٹی پاکستان جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹ ہے، اس سے جا کے ملتے ہیں۔ ورنہ کسی اسرائیلی شہری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کرے، ان کی پولیٹیکل عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو پیسے بھجوائے؟ اس کا جواب آج تک نہیں ملا تھا کہ اسرائیلی شہری کیوں تحریک انصاف کی فنڈنگ کریں۔ آج جواب مل گیا۔ اور دیکھیے 9 مئی کے واقعات پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے، جب ریاست کے خلاف ایک سیاسی جماعت کے چند مٹھی بھر عناصر نے، شر پسندوں نے کاروائیاں کی، پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پاکستان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ یہ تاثر جائے کہ عمران خان از لارجر دین دا اسٹیٹ، وہ اسٹیٹ آف پاکستان سے بڑا ہے۔ مائنڈ یو، پاکستان سے، پاکستان کی ریاست سے کوئی بڑا نہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اسرائیلیوں کے ساتھ تانے بانے، یہ تو اب کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ یہ اب روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے اس اقدام سے، عمران احمد نیازی کے دفاع میں آنے سے اور ان کے کارکنان کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگانے سے اور اقوام متحدہ سے رجوع کرنے تک، اب تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران نیازی کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں۔ اور یہ ایک منصوبہ بندی تھی، سوچی سمجھی سازش تھی۔ اور میں یہ بالکل کلیئر کر دوں کہ جتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں نادرا کے ڈیٹا بیس سے، ہم نے لنک اپ کر کے، تمام تحریک انصاف کے لیڈران ہیں، کارکن ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کی فیملی وہاں موجود تھی، ان کی تینوں بہنیں وہاں موجود تھی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر، ان کا بھانجا وہاں موجود تھا وردی ہاتھ میں اٹھائے، حسان نیازی۔ تو یہ لوگ موقع پر موجود تھے، ان کی موجودگی ثابت ہے۔ آپ کے فیملی ممبر جناح ہاؤس کیوں گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ تھا؟ کیا کسی کے گھر کو آگ لگا دینا، اس کی فیملی کو زد و کوب کرنا، جان و مال کو نقصان پہنچانا، کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے؟ ہاں، اسرائیل کی نظروں میں یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے، کیونکہ اسرائیل جو نہتے مسلمانوں پہ مظالم ڈھاتا ہے، ان کو پتہ ہے کس طرح کی کاروائیاں کیسے کی جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہی روش ہے کہ جب کشمیر میں جب انسانی حقوق کو سلب کیا گیا، مقبوضہ کشمیر میں،
اور اس کو سٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا. اس کی آزاد حیثیت کو, جو ایک سٹیٹ کی حیثیت تھی, اس کو ختم کر کے اس کو بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ فیڈرل راج جو ہے وہ نافذ کیا گیا. تو یہ عمران نیازی صاحب کے دور میں کیوں ہوا؟ اور کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ جب وہ امریکہ کے دورے سے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں. تو اس کے چند ہفتوں بعد بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق کو سلب کر لیا, اس کو سٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. تو یہ جو شہری رحمان صاحبہ نے بات کی ہے کہ رائٹ ونگ گورنمنٹ انڈیا کی, رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کی, اور معاونین خصوصی برائے وزیر اعظم اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.